हुवल्लाहु अहद। मजमून तक पहुंची थी कि तौहीद परवरदिगार का सबसे खालिस तरीन बयान सूरह तौहीद, यानी सूरह इखलास भी कहते हैं, यानी खालिस तरीन तौहीद। कुल हुवल्लाहु अहद। हमें अर्ज़ किया कि ये जो हुआ है, ये उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खुद आपके माफ़ी ज़मीर की तरफ इशारा है। वो अल्लाह, वो कौन, आप अपने वजूद में खालिक होने को महसूस करते हैं, वो दो नहीं, वो एक अहद। और वो एक ऐसा एक है कि जो मुरक्कब नहीं है, यानी जो तक़सीम नहीं हो सकता, वो अहद है जो तक़सीम नहीं हो सकता। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और वो बेनियाज़, गनी अनिल इत्लाक़, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना है। मुझे नसीर तुरावी साहब, फजल अल्लामा नसीर तुरावी साहब ये ताबिज़ याद आ रहे हैं कि तेरी यकसाई, इसकी यकसाइयों का नाम अहद, यकसाइयों का नाम अहद, बेनिशानी की हद, बेनियाजी की हद, निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबर। खुदाए मुताल ना वो किसी से जना गया, ये बात वाज़ेह है, ना उसी से कोई जना गया, बात वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल ये भी अल्लाह ही का निज़ाम है कि बच्चा जिसके घर भी आता है थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लगता जरूर है। क्या भी विलादत होती है तो कहते हैं कि भाई आंखें बाप जैसी, चेहरा जो है वो नाना जैसा है, जिसके हाथ है, जिसका वजूद है मतलब दादा जैसा है। तो बच्चा जिसके घर में आता है तो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लगता जरूर है। अब अली आए हैं अल्लाह के घर में, तो ज्यादा तो अल्लाह जैसा तो कोई नहीं, नहीं सा का मिस्लिश है, उसकी मिसल तो कोई नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि उसके घर में आए तो अल्लाह ने बनाया अली को ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह। तो कहते हैं कि इसकी यकसाइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद, निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद, वह लम यलिद वलम यूलद। अब यहां तक हमारी बात पहुंच चुकी थी, कल से बात हो चुकी। तौहीद की खुद एक बहुत अहम तरीन मंजिल तय नहीं हो सकती जब तक आप कुरान के सूरह नंबर 108 पे गौर न कर ले, जो सूरह काफिरून, सूरह काफिरून तो कह रहे हैं करें जिस तक मिल के सलवात भेजे मोहम्मद वाला। तो फकत एक को मानना नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकार कोई खुदा नहीं इल्लल्लाह, मगर ये कि वो माबूद है। इसी खातिर सूरह काफिरून चूंकि एक ऑफर की गई थी मुशरिकीन मक्का की तरफ से, एक ऑफर की गई थी कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम आपको खुदा को मान लें, तो बस ऐसा कर लेते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं कि या तो एक दिन आप हमारे खुदा बुतों की यानी इबादत कर लें और एक दिन हम आपकी कर लेंगे। बाद में लिखा एक साल तक हम आपके खुदा की इबादत करते रहे और एक साल बाद आप हमारे बुतों की इबादत करें। तो सूरह काफिरून नाजिल हुआ इस हकीकत को बयान करने के लिए। इसमें एक बहुत लतीफ नुक्ता है जो मुफस्सिर ने लिखा, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, पहले तर्जुमा पढ़ता हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून, देखिए ये भी कुल से शुरू हो रहा है। कल इस बात को बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह अपनी खालिस तौहीद भी बयान करता है तो मुस्तफा के वसीले से बयान करता है। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल आप कहते हैं ऐ काफिरून, या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मिला के नहीं कर सकता, ये भी मान ले वो भी मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। कुल या अय्युहल काफिरून जिनकी इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु, और नहीं तुम उस खुदा की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुन मा अबद्तुम, ना फ्यूचर में कोई चांस है कि मैं उन बुतों की इबादत करूँ जिसकी इबादत करूँ। यानी कोई थोड़ी तसल्ली नहीं है यहाँ पर, अच्छा देखें और करेंगे बात, लेकिन कोई बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हम ना इबादत करते ना करेंगे। वला अना आबिदुन मा अबद्तुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और
نہیں تم کر سکتے ہو عبادت اس خدا کی جیسے ہم چاہتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب لڑے مرے ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں. یہ پیسفل کو ایگزسٹنس. لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا. یہ بات توحید سے لے کر امامت تک سب کے لیے ہے. نہ ہم مان سکتے ہیں ان کو کوئی تھوڑی تسلی کی بات نہیں ہے کہ اس میں ذرا غور کریں گے. اچھا، اور نہ آپ علی کو ویسے مان سکتے ہیں شاید من کن تو مولا بہادر علی مولا کی طرح. علی کو ماننے کے لیے نفس کی شرافت اور خون کی طہارت چاہیے. تو لابد ما تعبد ایسا ہو نہیں سکتا. اب لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپس میں ہم لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کریں گے؟ نہیں. لکم دینکم ولی دین. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہاں پر مجھے یاد ہے حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علیہ اللہ مقام ہو، ان کے جو صاحب القرآن کے دروس آتے تھے، انہوں نے سورہ کافرون پر تفسیر میں گفتگو فرمائی تھی. تو ایک بہت لطیف نقطہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین مکہ آ کر حضور سے یہ آفر کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے آپ کی خدا کی عبادت، آپ بھی کر لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہیں اپنے بتوں پر کانفیڈنس نہیں تھا. جیسے اپنے خدا پر پورا یقین ہے کہ وہی حق ہے، وہ کبھی ایک کلام کہہ نہیں سکتے. اعتماد نہ ہونے کی دلیل، حق پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل یہ بتائے کہ ہم حق پر نہیں. اور میں نے کیا تو یہی معاملہ، جب کسی کو اپنوں پر اعتماد نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھی مانتے ہیں، آپ کی بھی مان لیتے ہیں، آپ بھی مان لیجیے. نہیں. اور اس خاطر ہے کہ ہمارا ایک نام جو کہ تنزن کہا جاتا ہے، لیکن معاملے کا فخر کر لو کہ رافضی ہے. اس لیے کہ ہم مانتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہر اس انسان کو کہ جو کبھی امامت کے مقابل پر آ جائے. اس لیے اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب سے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے کہ ایدتک بشیعتین، کہ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. دیکھیں ہم تو ہیں الحمدللہ مولا علی کے شیعہ، کوئی ہے محمد کے شیعہ. اللہم صلی علی ایدتک بشیعتین، میں نے دو شیعوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. شیعۃ تنصرک سرا و شیعۃ تنصرک جہرا. ایک شیعہ وہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نے آپ کی چھپ کر مدد کی، اور شیعۃ تنصرک جہرا ایک شیعہ وہ ہے کہ جس نے آپ کی کھل کے مدد کی. کون شیعہ جس نے چھپ کے مدد کی، کون شیعہ جس نے کھل کے مدد کی؟ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، چھوڑ کر بت خانے میں جا کر پڑھتا ہے. ابو طالب علیہ السلام کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھنا. آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا. میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، جس پہ لایا تھا میں ایمان وہ میرے گھر میں تھا. بات کو ہم نے اس میں بھی یہاں توحید کے باب میں ایک اشارت یوں بیان کر دیا کہ اس کا تعلق امامت سے رہے کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلہ تو ذہب یاد، اور آپ کے ذہن میں بھی کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے اور انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن لا الہ الا اللہ، تو بیان پہ لعنت کیوں کی؟ مطلب اس نے کوئی سجدے کم کیے، نمازیں کم پڑھی، توحید تو اپیرنٹلی تو پوری مانتا. مشکل کیا ہے؟ اچھا میرے ساتھ چلیے گا. شیطان کے شراب پیتا تھا،
نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتا تھا؟ نہیں. اچھا رشوت لیتا تھا؟ رشوت دیتا تھا؟ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا تھا؟ پلاٹ پہ قبضہ کرتا تھا؟ چائے میں مرادہ بنا کے بیچتا تھا؟ تو ایسا انسان تو بڑا پرفیکٹ انسان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر کوئی پاکستان کی سوسائٹی میں رہ رہا ہے نہ وہ رشوت دیتا ہے، نہ وہ رشوت دیتا ہے، نہ وہ پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے، نہ کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کرتا ہے، وہ تو بہت بہترین انسان ہے ظاہر میں. اللہ کا لعنت ہوگا. پر اگر اتنے اچھے بظاہر انسان پہ تو کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ انسانی چین ہے فرق. لیکن یہ کہ ہمارے امر پر تسلیم نہیں ہے خلیفۃ اللہ کے سامنے. خلافت بھی پہلی تھی، انکار بھی پہلا تھا. اللہ نے کہا کہ پہلے دن سے یہ طے ہو. تو لا الہ الا اللہ ہم کو اب اس سے میں اگلی منزل پر عدل پر آ رہا ہوں کہ یہ پورا دین ہے نا، یہ جوڑا ہوا ہے آپس میں. آواز نہیں ہے؟ کچھ کہہ رہے نہیں یاری بھائی، بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن چلے سلوات بھیجیں جب تک آواز آ رہی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، بہرحال میں گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سا آہستہ بولوں گا تو آپ یہ اسپیڈ آہستہ رکھوں گا تاکہ آپ تک شاید کی کوئی بات پہنچ سکے. لیکن آپ اس کو وصول کر لیجیے گا کہ پورا دین جو ہے نا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ توحید کا تعلق ہے عدل سے. عدل الہی کا لازمی نتیجہ ہے نبوت اور امامت کا ہونا. نبوت اور امامت سے جب حجت تمام ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کسی جگہ پر سوال جواب کا ہونا. تو نبوت امامت کا پھر تعلق بنتا ہے قیامت سے، قیامت کا پھر تعلق بنتا ہے توحید سے. قیامت کے بارے میں انشاءاللہ توفیق رہی اور اللہ کی زندگی دی تو انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہونی ہے عصر کے اختتام پر. لیکن توحید کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو ایک جملے میں بھی یاد کروں. وہ تعلق یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو مان لیا اور اس کو حکیم اور قادر مان لیا تو دنیا میں کتنے ہی ظالم ایسے ہماری نگاہوں کے سامنے جنہیں ان کے ظلم کا پورا حساب ملتا ہی نہیں. کتنے ایسے تھے؟ صدام گزر گیا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی کہہ گئے اسے تو پھانسی لگ گئی، وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گیا. نہیں، ابھی پورا تو نہیں پہنچا. اگر اس نے 1 لاکھ لوگوں کو مارا ہے، مثلا اگر غزہ میں 50,000 بچے مارے گئے تو وہ جو ظالم مردود ہے اس کو 1 دفعہ پھانسی دے دیں، یہی کر سکتے ہیں نا. تو باقی 49,999 کیا؟ اس دنیا میں یہ وسعت ہی نہیں کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ مل سکے. ظاہر میں کتنے ظالم ایسے ہیں کہ جو بڑی اچھی زندگی ظاہر کی گزارتے ہیں، عیاشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب اس نے اتنے ظلم کیے تھے، اس کو تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا، مزے سے چلا گیا دنیا سے. اچھا برعکس بھی ہے، کتنے مظلوم ہیں جنہیں کوئی کمپنسیشن دنیا میں ملتا ہی نہیں. اگر آپ فقط اس دنیا کے وجود کو مانیں تو خدا کی عدالت ثابت ہو ہی نہیں سکتی. خدا کی عدالت کہاں سے ثابت ہوگی؟ اگر آپ فقط اس دنیا کو مانیں بات تمام ہو گئی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا حساب ملا ہی نہیں، ہر مظلوم کو کمپنسیشن ملا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کسی اور جہاں کا تصور ضروری، جہاں پر یہ لمیٹیشن نہ ہو کہ ایک بار مار دیا جائے تو پھر بعد میں زندہ نہ ہو سکے. جی قیامت میں کیا ہے؟ جو جہنم کا عذاب ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جلد ہے وہ چل کر ختم ہو جائے گی، نہیں جلد آ جائے گی. دنیا میں اللہ نے نظام نہیں رکھا اس لیے کہ دنیا کی وسعت نہیں ہے. اور ایک مرتبہ مر گیا تو پھر زندہ، تو پھر مر گیا تو پھر زندہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اور جہاں تصور کرنا پڑے گا جہاں پر پوری طریقے سے وہ حساب کتاب ہو سکے جو کما حقہ مطلوب ہے. بات واضح ہو رہی. اچھا میں آپ دوسری طرف سے بات کر رہا ہوں، ظالم کے حساب سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب میں ایک اور استعمال سے بات کر رہا ہوں. اس دنیا میں اتنی وسعت بھی نہیں کہ اگر کوئی بہت عالی ترین مقام پر تقویٰ کے ہے تو دنیا کی کون سی نعمت اسے مل جائے کہ اس کی عبادت کا حق ادا ہو سکے. یہ بھی نہیں. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور یہی سوال خود قیامت کے وجود کے دلیل کے طور پر کہا اللہ علی بن ابی طالب کو اس دنیا میں کیا دے دے کہ ایک ضربت کا حق ادا ہو سکے. وہ ایک ضربت ہے جو سارے جن سارے انس کی عبادت سے افضل ہے. جب افضل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ ایمبیگوٹی ہے کہ کتنے ارب گزر کے آئیں گے، وہ سب مل کے عبادت کرتے ہیں، اور کتنے جن اربوں اور کربوں وہ سب مل کر تو ایک ضرورت آدمی ادا ہو سکتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا کائنات تو مولا کائنات ہے، میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا کی پوری حکومت پہلے کو مل جائے تو عبادت کا حق پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کون جہاں ہونا چاہیے جہاں یہ لمیٹیشن نہ ہوا، لقاء اللہ کی منزل بات ہے۔ خود ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملنا، اور اس دنیا میں اتنی وسعت بھی نہ ہونا کہ بہت سے ایسے، میں تو امام معصوم کی مثال دی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اور بھی لوگ ایسے ہوں کہ جن کی عبادت اور تقویٰ اس معیار پر، اس مقام پر ہو کہ دنیا میں اس کا حساب نہیں ہو سکتا پورا۔ تو ایک اور جان ضروری، یہ تعلق ہو گیا توحید اور عدل کا قیامت کے ساتھ۔ اب اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے اصول دین ایک ساتھ ملے ہوئے جڑے ہوئے، تو اصول دین کے ساتھ فروع دین، یعنی پھر توحید کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، نماز کا تعلق ہے زکات کے ساتھ، زکات کا تعلق ہے حج کے ساتھ، حج کا جو ایک مالی اور جسمانی عبادت ہے اس کا تعلق ہے روزے کے ساتھ، روزے کا پھر تعلق ہے زکات کے ساتھ، اس لیے کہ روزہ بدن کی زکات، اور پھر ان سب کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ، کہ جہاد کا حکم امام پر واجب ہے، اور جہاد کا تعلق ہے امر معروف کے ساتھ، امر معروف کا تعلق ہے نہی عن المنکر کے ساتھ، اور یہ سب قبولی اس وقت ہوگا کہ جب تولا بھی ہو تبرہ بھی ہو، یہ سب ایک ساتھ ہے۔ یہ پورا فروع دین، یہ پورا فروع دین جڑا ہوا ہے پورے اصول دین، اور خالی یہ نہیں، شریعت محمدی یہ تکمیل ہے در حقیقت اس شریعت عیسوی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس کے تسلسل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو مکمل نہیں تھی تو حضور مکرم پر آ کے وہ مکمل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، وہ پھر ایک تمہید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے چونکہ یہ سب ایک دوسرے سے متصل ہے، لہذا اب جو اس دین اور شریعت کا محافظ ہوگا وہ خالی وارث محمد نہیں ہوگا، وہ ہے السلام علیکم وارث آدم صحبت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، حسین وارث سب کے جی۔ اور اس لیے جب عالی ترین آپ کو توحید کا مذہب دیکھنا ہو تو خود یہاں آئیے، میں نے پہلی مجلس میں واحد بڑی تھی ذکر یونس کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں تیرے سوا کوئی بات، سبحان تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں، یعنی ظلم انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، ان سے ترک والا یہ ہو گیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس لیے کہ وہ لاس کیس سمجھ رہے تھے کہ ان کو ہدایت ملنی نہیں، یعنی 70 سال کی بھی تبلیغ کے بعد 2 لوگ خالی مسلمان، تو آج شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ جس میں کم سے کم دو لوگ تو ہوتے ہیں، ایک عام سے خطیب ہے کہا نبی خدا پوری ڈیکیڈ سے تبلیغ کرتا رہے اور 2 ماننے والے ہو بس، تو چلے گئے قوم کو چھوڑ کر کے، اب یہ نہیں ماننے والے، بعد میں قوم نے توبہ کر لی اور عذاب جو آ رہا تھا وہ ٹل گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آخر وقت تک کیوں نہیں ساتھ رہے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ جب وہاں پہنچے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انبیاء سے ترک اولا بھی ہو جائے، کسی موقع پر بھی آپ سے ہم سے کہیں پر بھی خطا ہو جائے، کہیں پر کوئی مشکل کوئی آفت آئے، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، روزگار ختم مجھ سے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس ذکر کے صدقے میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ دعا قبول کر وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غموں سے نجات عطا کر، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح سے ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ جو ذکر تھا سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس ذکر کے ذریعے سے دنیا کے سارے غموں سے نجات پائی۔ یہ ذکر بہت پاورفل ہے، اگر آپ کہیں پر ڈپریشن میں ہیں، کہیں ٹینشن میں ہیں، آپ اس ذکر کو ورد رکھیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن یہ توحید کی ایک منزل ہے، دعائے عرفہ میں اب عبد الحسین نے اس سے آگے توحید کی 12 منزلوں کو بیان کیا۔ اب امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین۔ اور اگر تو معبود ہے، میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے، میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے، میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے، میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، تو معبود ہے، میں تیرے طرف رغبت رکھنے والوں میں سے ہوں۔ یہ 12 منزلوں کو بیان کیا۔ اب جب یونس علیہ السلام ایک فکرے کو کہہ کر دنیا کے غموں سے نجات پا کر وہاں پہنچے، تو اب عبد اللہ حسین کی منزل کیا ہے؟ وہ تو پھر رب جانے تو حسین جانے، وہاں میں جانے کی بات نہیں۔ اس خاطر ہے کہ وہ جو ایتوسٹری ہے کہ اگر خدا کو واحد احد مان لیں اور عادل نہ مانیں تو توحید اس لیے بھی پوری ہوتی ہے کہ جب خدا عادل اگر تصور کریں گے نہیں بات ہی کیوں آ رہی، یہ بحث کیوں آ رہی؟ یہ بحث اس لیے آ رہی ہے کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر اللہ چاہے تو فرعون، نمرود، شداد کو اور یزید لعنت اللہ علیہ کو اگر اللہ کی قدرت ہے تو جنت بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں کہ نہیں بھیج سکتا تو کہیں گے کہ تو اللہ کی قدرت نہیں ہے کوئی، تو آپ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ کہیں گے جناب اللہ قادر بھی ہے اور اللہ عادل بھی ہے۔ میں بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں، آپ کی قدرت میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ خود اپنی بچے کا گلا لے اس کو دبا کے مار دیں، آپ میں طاقت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے آپ میں جسمانی، کریں گے کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ تو آپ قدرت نہیں رکھتے نہیں، آپ قادر بھی ہیں لیکن آپ حکیم بھی ہیں۔ تو وہ اللہ کے جو فقط قادر و حکیم نہیں ہے، وہ خالق حکمت ہے، وہ خالی عادل نہیں ہے، وہ خالق عدل ہے۔ تو اس سے آپ یہ تصور کریں گے کہ جو خود اس کی قدرت میں ہوگا وہ کر، ہاں وہ قدرت کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہے۔ آپ میں قدرت ہے کہ آپ اپنی چھت پہ جائیں اور کود جائیں، جسمانی طاقت تو ہے، کبھی آپ کریں گے نہیں، اس لیے کہ آپ صاحب عقل ہیں۔ قادر ہونا اور بات ہے اور ساتھ میں پھر صاحب عقل ہونا، تو ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عین حکمت کے مطابق ہے، یہی سے عدالت کا تصور آتا ہے۔ اور پھر اس میں اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ جب عادل ہے تو وہ کسی غیر مستحق اور نالائق کو اپنی خلافت عطا کر ہی نہیں سکتا۔ اسے لائق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ عادل ہے تو وہ کسی ایسے کو نہیں دے سکتا جو ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ تو اللہ نے نبوت بھی اسے دی کہ جو اس کے مستحق تھے، اور نبوت کے بعد امامت اور خلافت بھی اسے عطا کی جو مستحق تھے۔ دنیا کی ظاہری خلافت کی حیثیت ہے، یہ امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل کا بہرحال ان بزرگان میں سے کسی کا جملہ ہے کہ جب بیٹے نے پوچھا کہ علی کی خلافت کے بارے میں آپ نے کیا کہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان الخلافت لم تزین علی، خلافت کی کرسی نے کوئی علی کو زینت نہیں دی، بل علی زین الخلافت۔ تو اللہ قادر بھی ہے لیکن اللہ عادل بھی ہے۔ جب عدالت کی بات یہاں شروع ہوئی تو اللہ عز و جل اپنا عہدہ اسے بتا کرے گا، لا ینال احد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے عادل ہونے سے ہم اس اطمینان پر ہوتے ہیں کہ میں جہاں کہیں کوئی نیک عمل کر لوں، کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ کر اجر دینے والا یہ آپ کو سہارا دیتا ہے۔ یقین آپ نے کسی کی خاطر کوئی نیک کام کیا، اس سے شکریہ نہیں ادا کیا، میں اس بات پر کر چکا ہوں، اور بہرحال ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، تو حالات ہیں وہ کہتے لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، زمانے سے جب تک وہ نہ ڈالیں تو قبول نہیں ہوتی۔ 25 لوگوں کو واٹس ایپ پہ جب تک فارورڈ نہ کریں تو نیکی قبول کہاں ہوتی ہے؟ لیکن ایک اعتبار سے
ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. کیوں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں. نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ وہ سوچ سکتا ہے کہ جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. جو نیکی کی جزا کو خدا سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری نیکی کہیں پر انی لا اضیع عمل عامل منکم بالذکر نہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کی کسی عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں ہوں, میں کبھی کروں گا. یہ اللہ کی عدالت ہے. تو اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی عدالت پر یقین ہونا کہ ہمیں تسلی فراہم کرتا ہے کہ اگر مجھ میں کبھی کوئی ظلم بھی ہو گیا میں اس کا حساب نہیں لے سکتا. تو اللہ بھولنے والا نہیں. قرآن بتا ہے تمہارا رب بھولنے والا نہیں, اس کا حساب. اب جتنے بھی روٹ کازز ہے نا کسی پر ظلم کرنے وہ اللہ میں چونکہ ہے ہی نہیں. کوئی انسان ظلم کیوں کرتا ہے کسی پر؟ کبھی ہوتا ہے نسل پرستی کی وجہ سے, ایتھنو سپریمیسی. جب آپ میں نے عرض کیا کہ وہاں 50,000 غزہ میں بچوں کو مار دیں, وہ کہیں گے کہ ہم بڑی نسل سے. تو ایتھنو سپریمیسی ہے کہ ہم نسل پرستی میں ہماری نسل برتر ہے, اس لیے ظلم ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کسی کو خوف ہے اس لیے ظلم کرتا ہے. یہ بنی امیہ بنی عباس والے آئمہ علیہ السلام کو زندانوں میں کیوں رکھتے تھے؟ کیا نظر پر کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ خوف ہے کہ ان کا علم, ان کا تقوی, ان کا فضل ظاہر نہ ہو جائے. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ کبھی انسان ظلم کرتا ہے خود احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. اب کتنی مرتبہ ہمارا موبائل چیز ہوتی ہے جب پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کسی احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں جو اس کے پاس ہے. کبھی کبھی فیک احساس کمتری بھی ہوتا ہے, لیکن ہے اس کی وجہ سے کوئی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ملے. لیکن بہرحال ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو کسی کمی میں محسوس کر رہا ہوتا ہے غربت کی وجہ سے. تو کبھی انسان ظلم کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے, آمریت کی وجہ سے. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ کچھ ہے ہی نہیں, لہذا جو ظلم کی روٹ کون سی ہے وہی نہیں. جب وہی نہیں تو ظلم ظاہر ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے. تو اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے 2 مقامات کہا احاطہ کے ساتھ لا یظلم ربک احد, کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی مقدار میں بھی نہیں کرتا. سنگل ایک انسان پر کہیں ایک بھی ظلم نہیں, اور بلکہ ذرہ برابر بھی, کسی پر ذرہ برابر بھی نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کی جب حجت یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر علی کو 700 حکیموں کی حکومت دے دی جائے اس بات پر کہ ظلم کرتے ہوئے کسی چوٹی کے منہ سے اس کا دانہ کھینچنے کو نہیں کرتا. چوٹی نہیں کرے. یہ خود میں آپ کو حدیث سے جوڑ دوں کہ مولا نے فرمایا کہ تمہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو کہ کس معیار پر, اس کا کوئی ذریعہ ہے. اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ یہ دیکھے انسان کہ وہ سکون کہاں پر کرتا ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر, کس خاطر. بس اتنے لیول کا ایمان. اب مجھ سے آفس میں کہا جائے کہ جناب آپ کا لیول بڑھا دیں گے, آپ نے سب جاسوسی کر کے ہمیں لینی کہ کون کیا کرے, تو میرے لیے میری وہ جو سیٹ ہے نا اس کے لیے جو ہے نا یہ میرے ایمان کا معیار ہے. جہاں پر کسی حوالے سے اگر کمپرومائز کر دو شریعت پر, کچھ اس میں سے جائز نہیں حلال نہیں ہے, میں اس میں نہیں کہا اس پر بات کرتے کی وہ ایمان کا لیول ہے. بس امیر المومنین کی ایمان کی قیمت کون لگا سکتا ہے کہ جب علی چونٹی کے منہ سے ایک دانہ لگانا چاہے 7 زمین اور 7 آسمانوں کی حکومت علی رد کر. تو جہاں اللہ کے بارے میں ظلم کا تصور نہیں تو حجت کے بارے میں بھی ظلم کا تصور نہیں. اب سوال پہلے سوال کو ہمیں حل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کون سا اگر اللہ عادل ہے تو ہزاروں بچے کیوں مارے جاتے ہیں, اتنے زلزلے کیوں آتے ہیں, اتنے سیلاب کیوں آتے ہیں, کوئی بہت غریب کیوں ہے, کوئی بہت امیر کیوں ہے. اس میں تھوڑی سی کل بھی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن میں اس حوالے سے بات میں اشارہ کر کے کل اگلے لائن میں انشاءاللہ تھوڑا سا جاری رہے گا. کون سا یہ کیوں ہوتا ہے, اس کے لیے بہت سارے فنڈامنٹل سے جو ہمیں طے کرنا پڑے گا. لیکن موضوع ایسا تو مجھے موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کچھ فنڈامنٹل سے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ کہ ہر جگہ ایکویلٹی وہ عدل نہیں ہوتی. ضروری آپ نے کہا سب کو انصاف کے ساتھ برابر یہ عدل ہو گیا, ضروری نہیں.
اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ میرے جتنے مریض ہوں گے نا میں سب کو انصاف کے ساتھ ایک جیسا انجیکشن لگاؤں گا، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کبھی کبھی ایک ساتھ ایک جیسا ہونا ظلم ہے. استاد یہ کہے کہ میں جتنے بھی ٹیچر ہیں سب، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں سب کو ایک جیسا نمبر دوں. میں بڑا انصاف پسند ہوں، سب کو برابر سے 80% دوں. بھائی جناب کوئی ڈیزرو کرتا ہے 50% کا، کوئی ڈیزرو کرتا ہے 100% کا. تو ایکویلٹی ہمیشہ عدل نہیں. پہلی بات، ہم فرام دا بگننگ اللہ سے کچھ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ اگر کچھ کم ملا تو ہم کہیں کہ ظلم ہو گیا. یہ رکنا سمجھیے، آج اول میں ڈیزرو کیا کرتا ہوں؟ جو کچھ ہے وہ فضل ہے. ارے شکر میں مادر سے کس نے کون سی عبادت کر لی تھی؟ بس کیجیے کہ یہاں پر ایک، میں کل بات سمجھ رہے ہیں آپ، اور جہاں تک بات جا رہی ہے، بس کیجیے کہ ایک صاحب کو نیاز لے کر آئے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ ثواب کا کام ہے. وہ شیرمان لے کر آئے تھے، کسی کو انہوں نے 2 دے دیا، کسی کو 1 دے دیا. تو جسے 1 ملا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر ظلم ہوا. ایک سلوات تو بھیج دیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام. میں تو فرام دا ویری بگننگ ہی ڈیزرو نہیں کرتا تھا. جو ہو گیا وہ فضل ہے. اب یہ واقع دیکھیں، میرا پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن کوئی اس کو اپنے وجود میں اتار سکے اور یہ کوئی کہہ سکے واقع اس عظمت میں جا کے کہ میں کوئی لیاقت رکھتا ہی نہیں تھا. اصل نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، جو کچھ تھا وہ فضل تھا، اس کا تو مل گیا. اب اس میں اگر مجھے کچھ کم لگ رہا ہے تو وہ ظلم نہیں ہو رہا، وہ اس کی حکمت کی وجہ سے کچھ کم. ان جملوں کو تھوڑا سا اور واضح کریں گے کل، میں بھی تمیز بنا رہا ہوں. تیسرا یہ، اس فنڈامنٹل کو سمجھے اللہ کے عدل کے مطابق. کون سا ٹھیک ہے، اس نے کسی پر فضل کر دیا، کسی پر کم، کسی کو زیادہ، تو پھر بھی فرق کیوں رکھا؟ ایک ہی کر دیتا تو مجھ تک فضل کیوں پہنچا؟ بھائی ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مشکل سے 1 مہینے کا خرچہ پورا ہوتا ہے، اور ایک صاحب ابھی ٹریلینر بنے ہوئے دنیا میں. تو بھائی ایک کے پاس بلین ہے، ایک کے پاس ٹریلین ہے، کچھ کے پاس ملینز ہے، اور ہمارے پاس 1 مہینے کے لیے بھی خرچہ نہیں. اس میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کو 1 روٹی دی ہے نا، اس سے 1 سوال ہے خود کے لیے. جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ ان تھیوریٹیکل مباحث کو ہم حل کریں اور روایتی انداز سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا اس طرح سے بات ہو کہ میں کچھ لاجکس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. جس کو 2 روٹی دی اس سے 1 اس کا سوال ہے، 1 اور بھوکے کا سوال ہے. کیا عدل الہی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جس کو 3 روٹیاں دی ہیں اس سے 1 خود کا سوال ہے، 2 اور بھوکوں کا سوال ہے. جس کو 100 دی ہے اسے 1 خود کا سوال ہے، 99 کا اور سوال ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورہ نحل. اللہ ہے جس نے تمہیں بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی. یہ ہے، اس لیے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ امتحان اسی طرح سے ہوگا. لیکن اللہ نے انسانوں کو وہ سگریٹ کی ڈبی کی طرح نہیں بنایا کہ ساری ایک جیسی. اگر وہ ساری ایک جیسی ہے نا، اس میں پھر کمال ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی کو 90 قد کا بنایا، کسی کو تھوڑے قد کا بنایا، کسی کو حافظہ اچھا دیا، کسی کو بولنے کی صلاحیت اچھی دی، کسی کے لیے جسمانی ورزش کے طور پر اس کا جسم اچھا دیا، کسی کو بڑے خاندان میں خلق کیا، کسی کو کسی جگہ پر. یہ اللہ نے مختلف کیوں رکھا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رزق میں بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، لیکن کیوں؟ وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن تک زیادہ آیا تھا وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم پہنچ جاتا تھا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو. تقسیم رزق میں اختلاف ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے. تو اللہ کا عدل یہ ہے کہ جسے جتنا دیا ہے اتنا سوال ہے، اس کا سوال کم ہے. آج یقین فرمائے گا، چونکہ ہم ابھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں اس جنت کی اور قیامت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں. ایک حدیث تو قیامت میں یہ ہے کہ اللہ، عجیب حدیث ہے لیکن بہرحال قیامت میں اللہ ایک غریب سے خود معذرت کرے گا. حدیث تو ایک تو میں اور کیا کر سکتا تھا اس کا ترجمہ، وہ خود اس سے معذرت کرے گا، گویا پتہ نہیں کس کیفیت میں، کہ دنیا کے امتحان کی خاطر تو نے یہ زندگی گزاری تھی، لیکن تجھے اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کا جبران میں ادا کروں گا تجھے.
تو یہاں پر آپ اس ظلم کو نہ تصور کریں کہ جناب کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، سوال ہے الگ الگ۔ چوتھی بات، یہ سارے فنڈامنٹل ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، جو تھا وہ فضل ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ مساوات ہونا یہ عدل نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس سوال بھی زیادہ ہے۔ چوتھا، بہت سارے ہمارے معاملات اور مسائل خود ہمارے اپنے کرتوت و حرکتوں کی وجہ سے، وہ ہم اللہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ گلوبل وارمنگ کیا اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن میں کیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم نے جو زمین میں فساد کیا ہے اور سمندروں میں فساد کیا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کو کمایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ما اصابکم من مصیبت، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، وبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی۔ پھر اللہ نے کہا آگے، پروردگار کیا ہم جو بھی غلط کام کرتے تو سزا دے دے گا؟ کہا نا، ایسے تو تم جی نہیں سکو گے، اللہ ہر بات پہ پکڑتا رہے گا۔ یعفو عن کثیر، آگے فوراً کہا کثیر کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، تھوڑے پہ تھوڑی سی تردید کرتے ہیں، بس کثیر کو تو معاف کرتے ہیں۔ آزاد ہو گئی جی۔ جو یہاں تک بات پہنچی ہے عدل پر، اور میں اندازہ مجھے ہے کہ ابھی اس بات پر اور گنجائش سے تو کل بات ہوگی یہاں سے، لیکن چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا مجھے فضائل کے اہتمام میں خاص حوالے سے کر کے پھر مسائل پہ جانا۔ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے، توحید بھی، عدل بھی، حتیٰ نبوت بھی، تمام میرے بھائیوں سے بچتا ادب کے ساتھ، توحید میں ہم سارے مسلمانوں کے ساتھ ہیڈ لائن میں خالی یہ ہیں کہ ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، سب توحید کو مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی صحیح کتاب کا نام آپ کے دماغ میں آ رہا ہو جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کتاب صحیح کتاب ہے، اس کی توحید اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید اور ہے۔ یا اب یہ توحید نہ سمجھ لیجیے گا کہ سب کی توحید ایک جیسی، آپ کی توحید میں کوئی اللہ کا بدن نہیں کہ وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا تو اس کا، آپ کی جو توحید ہے وہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، ہم اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت تک پہنچ سکے، اور نعمتیں شمار کرنے والوں کی حیثیت نہیں کہ اس کی ایک نعمت کا بھی حساب کر سکے۔ یہ نہج البلاغہ کی جو توحید ہے وہ اور ہے۔ الذی لیس لصفۃ حد محدود، کوئی صفت ایسی نہیں کہ اس کو حد کو محدود کر سکے، ولا نعت موجود، کوئی تعریف ایسی نہیں کہ ان کے کم حمد و حق کو ادا کر سکے۔ یہ علی بن ابی طالب جیسا سب سے بڑا موحد کائنات، وہ توحید الگ ہے۔ آپ کے یہاں نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نبی کبھی نعوذ باللہ من ذالک بھول بھی گئے۔ اسی ممبر سے خطاب، میں بزرگوں کا نام لے لیتا ہوں کہ سارے سوال ہو سکے ان کا حق بھی ادا ہوتا رہے، اسی ممبر سے خطاب کرتے رہے۔ میں خود مجلسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، مولانا مرحوم مقبول ڈاکٹر قادر صادق صاحب، ان سے میں نے خود اس جملے کو سنا تھا کہ وہ کسی تقریب میں کسی سیمینار میں تھے جہاں حضور مکرم کی شان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اب وہ توحید کا معاملہ ہو، نبوت کا معاملہ ہو، وہ الگ الگ ہے عقیدے میں، ان ڈیٹیل ڈیپتھ میں۔ کہتے جب میں وہاں گیا تو مختلف فکر کے افراد وہاں موجود تھے اور تقریر کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک صاحب آئے، انہوں نے تقریر شروع کی کہ حضور مکرم نعوذ باللہ، تقریر کا عنوان تھا کہاں کہاں بھولے۔ وہ تقریر کرتے رہے۔ کہتے جب میری باری آئی تو میں نے یہ کہا کہ جناب ایک عام خطا کار انسان کے لیے بھی کوئی سیمینار رکھا جاتا ہے اگر، تو اس کی غلطیوں کو نہیں، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں سرور کائنات ہو ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو آپ بھی سبھی کچھ بھول گئے، بس یہی نہ بھولے کہ حضور کہاں کہاں بھولے۔ ایک مل کے سرور مکرم کو صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو اصول دین کی بحث میں یہ بات بھی، اگر حضور کتابوں میں آئے تو قرآن ہے، قرآن انسانوں میں آئے تو محمد ہے۔ جو کچھ کائنات میں فضل ہے وہ ہے ہی مصطفیٰ کا سب۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جی، تو یہاں توحید کی بات ہو، نبوت کی بات ہو، پھر قیامت کی بات ہو، بس اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اہل بیت کے معارف کا کرم ہے۔ جب جمعہ بھی ہے تو میں بات کر لوں آخر میں، حسین منی مانا میں حسین، جیسے مصطفیٰ ویسے حسین، حسین مجھ سے میں حسین۔ مجھ سے کسی نے کہا بھی تھا کہ قبلہ وہ ایک بند پڑھا تھا تو وہ پورا پڑھ دیں، اگر آپ سن لیں گے تو میں پورا پڑھ دوں گا، تو قبلہ نقوی صاحب نے پڑھا تھا امام حسین علیہ السلام
کا جو کرم ہے، اب خالی ان کی نگاہوں کا کرم، تو میں نے پڑھا تھا کچھ کہ آنکھوں کو چاہیے عین تو عین فتح ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ حسین کی آنکھیں، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، سب امید سے ہے کہ حسین سے کچھ مل جائے، سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود بسب کے مرض کی دوا ہے یہ، سب کچھ ہے جاب ان کی دلفت کپی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ سی گیا۔ اس کے بعد 50 سے زیادہ صفات کا بیان اب عبد اللہ حسین کی عین اللہ نگاہوں کے بارے میں، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، زہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی۔ کہ السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین، وہی ایک علی ہے کہ جو مومنوں پر اللہ کی نعمت ہے، کافروں پر اللہ کا عذاب ہے۔ احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، زہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سچ بھی، دانا ہے زہر بھی، تسنیم بھی، بہش بھی، کوثر کی نہر بھی، سر شم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں۔ دیکھیں ہمیشہ آنکھوں کی جو تعریف ہوتی ہے نا وہ سیاہی کی ہوتی ہے، سفیدی کی نہیں ہوتی، لیکن حدیث یہ کہتے ہیں کہ سر شم سے فرق بس عدل الہی کا مظہر حسین ابن علی بیٹھک چل تھا۔ میں نے مجھے بتایا پتا بالکل اسی لمحے ایک حدیث یاد آ گئی ہے اور میں وہ کہہ کے جا رہا ہوں بس ایک جملے میں۔ کسی مومن سے کوئی آپ کا نظام مسجد ہو گیا، مولا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی مومن اپنے کسی کام کے لیے تمہیں کوئی عذر دے تو اس عذر کو قبول کر لو، نہ عذر دے تو اس نے نیت کرتے ہوئے اس کی جانب سے کوئی عذر بنا لے۔ جب دوسروں کے لیے مولا بات کرتے ہیں تو گھر میں کیا ہے؟ عدل، احسان، احسان، اس کے ساتھ زندگی ہے۔ اب آپ سے حسین کا احسان ایسے ہے کائنات پر، اس کی واضح ترین مثال اور جو کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہتے ہوئے کہ کیا میرے نبی کو توبہ بچی ہے؟ شب جمعہ ہے، توبہ کی رات بھی ہے۔ ہر مجلس امام حسین السلام ایک مہلت ہے، پھوڑ کے نقشے قدم پہ چل رہے گے، مہلت۔ ایک طبیب تھے ایران میں، گفتگو کر رہے تھے تو ناظم جو مجلس تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجمع تھا تو کہا کہ ایک ایک قدم آپ اٹھیں آگے آگے۔ تو جب وہ خطیب آئے نا تو انہوں نے آ کر کہا کہ جو میری تقریر کا مقصد تھا نا وہ پورا ہو چکا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، میں بھی یہی کہنے کے لایا ہوں کہ جہاں کہیں زندگی میں جس مقام پر ہے نا اٹھے ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ یعنی کیا ایک ایک قدم آگے آئے؟ یعنی کیا؟ یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، پڑھنے لگو۔ اگر پڑھ رہے ہو لیکن قضا کر کے پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، ادا کر کے پڑھنے لگو۔ اگر ادا کر کے پڑھ رہے ہو لیکن بہت آخر سے پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، فضیلت کے وقت میں پڑھنے لگو۔ اگر فضیلت کے وقت میں بھی پڑھ رہے ہو، اٹھو حسین کے نام پر ایک قدم آگے آؤ، نماز شب بھی پڑھنے لگو۔ اگر کچھ غلط ایسا دیکھ رہے ہو کہ جس میں مولا راضی نہیں ہے، اٹھو بنام اب عبد اللہ حسین علیہ السلام اپنے نفس کو، نفس پرستی کو روکتے ہوئے اور اس گناہ کو چھوڑ دو۔ کچھ ایسا سن رہے ہو کہ جس میں امام حسین راضی نہیں زندگی میں، اٹھو ایک مقام سے آگے آتے ہوئے حسینیت کے لیے، جہاں کہیں جو جس مقام پر ہے اٹھے امام حسین کے نام پر ایک قدم آگے آئے۔ یہ ہے خود، اور کہتے ہیں کہ کیا میرے لیے توبہ ہے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ لیکن حسین کیا کرے، کل دشمن بن کر آئے تھے تو تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آئے ہو تو حسین کے پاس کوئی خطرہ ہے آپ نہیں جو تمہیں دے سکتے۔ کہ مولا میں تو شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، سکینہ کی الاتش کی صداؤں نے ہور کو بدل۔ من الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیئیں؟ ویسے تو تذکرہ کرنا تھا مجھے مولا مسلم ابن عقیل کا، لیکن وہ کل کروں گا انشاءاللہ، بنی ہاشم کی قربانیوں کا جب ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت حر کے لیے زبان پر جملہ دیا، شب جمعہ بھی آ چکی ہے، تو عزیزوں کا مولا بس میں گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا اگر میرے سامنے مارا جائے تو میرے دل میں احساس ہو سکے کہ
جو میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کا گشت و مداوا میں نے کیا. اور کا بیٹا چلا، علی اس کا نام تھا، بے پناہ جنگ کی، جب زمین کربلا پر گرا اور کہتا میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے آپ کو سنبھالا اور میں پہنچا اپنے بیٹے کے لاشے پر تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی، تاخیر ہو گئی آنے میں. کہا اے اور کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے ہو؟ میں آؤں گا اور میں آیا ہوں تیرے جوان کو اٹھانے کے لیے. بس آپ کی سزائے بلند ہے، مصائب کو بدلا نہیں جا سکتا. جنہیں علی اکبر یاد آ رہے ہیں ذرا بابا سے بلند یا حسین کے مولا جب آپ کی بیٹے علی اکبر نے صدا دی تو حسین اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے. جی یہ ہور ہے، لیکن ہور کے بیٹے کی شہادت کے بعد جب ہور خود گئے تھے کیا عجب معافی ملی ہے. اللہ اکبر. یقین کرو کائنات میں اگر ہور جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. جب ہور کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا تھا اور وہ خون بہت بہ رہا تھا تو اب آپ حسین پہنچے تو امام نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا تو شب جمعہ رونے کے لیے آئے ہیں. فرمایا اے ہور یہ میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. کائنات کا بہترین تحفہ ہور کو عطا فرمایا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا تو ہور کا وہ مانا ان اصحاب باوفا پر ہماری جانیں قربان. آج زیارت وارثہ ضرور پڑھنی ہے آپ نے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. دیکھو انہی بزرگان سے جو مسائل سنے ہیں، انہی شہداء میں سعید ابن عبداللہ بھی ہیں، 90 برس کے بوڑھے صحابی ہیں. یہ بہت زخیم ہو چکے ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے اور کہتے ہیں کہ مولا میں نہ تیر چلا سکتا ہوں نہ کمان کھینچ سکتا ہوں لیکن میرے سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں. میرے سینے کی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک سکیں والے. بس وہ مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام کی نماز جاری تھی. شہید کبھی داہنے طرف جھک کر تیروں کو روکیں کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکیں اور کہتے تھے کہ اے پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز نہ ختم ہو جائے. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب وفائی تو یقین رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ کہ انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا رہا ہے نا، تو جنت میں بھی میرے سامنے ہو. سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے میرے سراہنے کوئی آ گیا ہو مجھے لینے کے لیے. کیا سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے کے لیے آئے. کہ مولا ایسا لگا ہے کہ جیسے کوئی میرے شانوں پر بھی اپنے ہاتھوں سے دبا رہا ہو. کہ سعید یہ میرے بابا کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب تجھے لینے کے لیے آئے. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے سے کوئی تیر اور زخم صاف کر رہا ہو. کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ جنت کے سردار میرے بھیا حسن ابن علی تجھے لینے کے لیے آئے. جو رونے کے لیے یہاں آئے ہیں میں اس سے بڑا جملہ تو کہہ نہیں سکتا. کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے. حسین سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً سعید کو زمین پر رکھا. کہ سعید ادب سے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ الزہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے. یا ابا عبداللہ حسین مجھے 2 منزل اور چلنی ہے، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے. صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے ورحم السرخۃ التی کانت لنا سے. ظاہر میں سیاہ فام غلام ہے. کہ مولا کیا مجھے بھی اجازت ہے مرنے کی؟ کہ جاؤ، ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، جاؤ ہم نے تمہیں اپنے نانا کے نام پر آزاد کیا. کہ مولا میں سمجھ گیا شاید میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے. کہے جان میرے نانا نے تبلیغ ختم کر دی تھی، بس اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. بس جان چلے. بے پناہ جنگ کی جب زمین پر گرے تو حسین پہنچے
حسین نے عجب کام کیا، وہ جو علی اکبر کے ساتھ کیا تھا نا حسین جھکے، آہستہ آہستہ جھکے اور اپنا سر جون کے رخسار پر اللہم بید وجہہ وطہرہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو روشن اور نورانی کر دے، تو جون کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جون نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا۔ آپ رو چکے، 1 دقیقہ شاید میرے پاس رہ گیا، چونکہ شب جمعہ ہے، میں امام حسین کے مصائب پر احترام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ کہوں گا، ایک لمحے کے لیے چلنا جنگ احد میں حضرت حمزہ کا لاشا رکھا ہوا تھا، جگر چاند تھا، ان کی بہن حضرت صفیہ آ رہی تھی حضور کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی حضرت صفیہ آ رہی ہیں حمزہ کے لاشے پر، کہ جلدی سے کوئی چادر ہے تو لے آؤ حمزہ کے لاشے پر کہیں بہن کی نگاہ بھائی کا لاشا بنا مار گئے، وہ بڑے میدان میں چادر کہاں سے لیا، حمزہ کے بھائی کا لاشا نہ دیکھے، کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا حسین کے لاشے پر ایک بہن تھی جو دل زینبیہ سے دیکھ رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے، لالا آپ کے جنازے پر ملائکہ نماز پڑھی تھی، آقا حسین المرمل المتبع، یہ آپ کا حسین ہے خون میں ڈلتا۔ شب جمعہ ہے کربلا چلنا سلام، اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا حسین کو سلام کا۔ السلام علیکم